की बात को आगे, फिर ये सारे सिलसिले प्यारे ये अल्लाह ने बनाए। अल्लाह ने सारी दुनिया इकट्ठी करके कहा कि अगर ये चीज़ें तुम्हें ज़्यादा प्यारी हैं, दीन पर चलने में, हलाल खाने में और तकवा परहेज़गारी में, सुन्नत के मुताबिक शादी करने में, सुन्नत के मुताबिक तिजारत करने में, किसी भी काम में इनमें से कोई चीज़ तुम्हारे लिए रुकावट है और तुम इनके पीछे लगते हो, तुम अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक हो। हिजरत रसूल का वाक़या भी बयान है इस सूरत के अंदर। मक्का वालों ने मीटिंग की दारुल नदवा में कि बस अखीर हो गई है, अब हमसे सब्र नहीं हो सकता, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ना कोई मसला हम हल करें और इससे हम अपनी जान छुड़ाएं, माज़अल्लाह। दारुल नदवा में मीटिंग हुई, कुरैश के बड़े बड़े सरदार वो बैठे। जब दरवाज़ा बंद करने लगे ना, एक बूढ़ा सा आ गया सुराका की शक्ल में। और तुम कौन है? कहता मैंने सुना है तुम यहाँ कोई मीटिंग कर रहे हो। मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। दूसरे ने कहा छोड़ो छोड़ो इसको। कहीं ने कहा चलो बूढ़ा सा है, कोई तजर्बाकार है, कोई मशवरा दे दे। वो शैतान था, इंसानी शक्ल में आया था। तजवीज़ पेश हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दे, हमें क्या कहाँ जाए। ये बोला वो शैतान जो था, ये काम ना करना, बड़ी मीठी ज़बान वाला है, बड़ा अखलाक वाला है, बाहर निकलेगा लोग इसकी गिरवीदा हो जाएंगे, लश्कर इकट्ठा करके फिर यहाँ आके तुम पे हमला करेगा, ये काम नहीं करना। एक और बोला, कहता है ऐसे करते हैं इसको किसी मकान में बंद कर देते, खाना पीना बंद, ना आए ना जाए, बाइकाट, अंदर ही ये खत्म हो जाएंगे। ये कहने लगा ना ना ये काम ना करना, इस पर ईमान लाने वाले इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो लड़ भिड़ के छुड़ा लेंगे। अबू जहल बोला जो नायब इब्लीस था, शैतान का नायब, कहता मेरे दिमाग में खन्नासी आ रही है। और तजवीज़, मेरे दिमाग में खन्नासी आ रही है। खन्नासी थी और क्या था? अच्छा भाई तू कह, मक्का के जितने कबीले हैं ना, सब में से एक एक नौजवान लो और तेज तलवारें दे के खड़ा कर दो। जब ये पिछली रात उठे ना, बैतुल्लाह में जाता है इबादत के लिए, यकलखत हमला कर दो, कोई शहीद कर दो, खून तकसीम हो जाएगा। बनु हाशिम रसूल का खानदान और उसके साथी किस किस से बदला लेंगे? दियत लेंगे ना, दियत दे देंगे। ये शैतान के लगे गल हुई ना, ये जो इसे मेरे नायब ने पेश की, इस पे तजवीज़ पे इत्तेफाक हो गया। अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तहरा सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि रसूल सब हमारे पास शाम के टाइम आया करते थे, दोपहर को कभी नहीं आए थे। उस दिन दोपहर को आए और आके कहा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला मैं आपसे एक ख़ास बात करना चाहता हूँ, घर में कोई है ना तो बाहर कर दो इनको। कहा जनाब या अबू बकर है या अबू बकर की बेटियां हैं, जो कहना है कह दो। रसूल सब ने इत्मीनान करते हुए कहा मुझे अल्लाह ने कहा है आज रात मक्का छोड़ना और ये फरमाया कि तुझे साथ लेके जाओ। सुभान अल्लाह। कहने ने पिछो भज के रलिया। अल्लाह की कसम, जिनके दरवाजे पे चल के जिब्रील अलैहिस्सलाम आता था, वो चल के आए अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरे लिए तुझे मेरा पहरेदार मुकर्रर किया है, चौकीदार मुकर्रर किया। रात को आप सोए, अली को कहा रज़ी अल्लाह ताला ने कि मेरे बिस्तर पर आके सो जाना जब मैं उठूं। और मुट्ठी ली एक मट्टी फेंकी, सब की आंखों और सरों पे अल्लाह ने पहुंचा दी, उनके पहलू से गुजरे और अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीना मक्का से शिमाल की तरफ है, आप जुनूब की तरफ चल पड़े, सौर पहाड़ उसकी तरफ आप चले। सुबह शैतान आया, खड़े थे ऊँग रहे थे, कहना ओए, कहना हाँ, इधर खड़े हो, कहना हाँ मोहम्मद अभी निकलेगा माल, कहता तुम्हारे सरों पे मिट्टी डाल के ना, खाक डाल के निकल गया जी। कहना वो सोया पड़ा है, जाके देख लो। तो गया हटाया तो अली उठे, अली हाँ मोहम्मद कहाँ है? कहना मुझे क्या पता थे, मेरे पास बिठा के गए थे। अबू बकर सिद्दीक लेके चल पड़े, कभी भाग के आगे हूं कभी पीछे। अब वो क्या बात है? कहते अल्लाह ने पहरेदार मुकर्रर किया है, जब दिल में बात आती को आगे से ना दुश्मन आ जाए तो आग भाग के अबू बकर सीना आगे करता है, जब पीछे से डर लगता है तो मैं पीछे से आता हूँ। परवाने को चिराग बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल।
آگے گئے تو تھک گئے، جناب میرا کندھا حاضر ہے۔ بچپن میں جس سواری پہ چڑھے وہ سواری سب سواریوں سے آگے نکل گئی۔ جہاں ابو بکر نے کندھے پہ سواری کی، ابو بکر کے کندھے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی، مرتبے میں سب صحابہ سے آگے نکل گئے۔ جب اوپر گئے کہا جناب غار کے اندر میں کوئی خطرہ مطرہ نہ ہو، یہاں ٹھہرے۔ اندر ساری صفائی کر کے وہاں سوراخ بند کیے اور ایک پیڑی رکھی، جناب آئیے۔ آپ تھکے ہوئے تھے، ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، جیسے ریل پر قرآن پڑھا ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں صحابی ہونے کی گواہی اللہ نے صرف ابو بکر کی دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ سارے صحابہ ہیں، کیونکہ جو 3 راتیں رفاقت، معیت، ساتھ، زیارتیں، ملاقاتیں، تنہائیاں ابو بکر کو ملی، وہ کسی اور کی قسمت میں نہیں ہے۔ زہریلی چیز نے ڈسا، درد تو بہت ہوئی، لیکن حرکت نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے، آرام میں۔ آنسو گرا رسول کے رخسار پر۔ کسی کا آنسو کہیں گرتا ہے، کسی کا کہیں کو بڑا نیک ہے تو یہاں میراب میں گرے گا۔ ابو بکر کی آنکھ کا آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ گرا۔ کہا ابو بکر کیا بات ہے یہ؟ آپ نے دم کیا، اللہ نے صحت دے دی۔ یہاں جو خبریں آ کے دیتا تھا مکہ والے آج کیا میٹنگ کر رہے ہیں، ابو بکر کا لڑکا تھا۔ یہاں ابو بکر کا چرواہا بکریاں لے کے باہر آتا، ابو بکر رات کو باہر نکلتا اور وہاں سے دودھ دیکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب وہاں سے نکلے تو 2 اونٹنیاں تھیں، وہ بھی تیار ابو بکر نے کی تھی۔ راستہ میں جو کھایا رسول اللہ صاحب نے کھانا، وہ بھی ابو بکر کے گھر کا تھا، اسماء نے تیار کیا ہوا تھا ایک تھیلی کے اندر۔ ساری عمر دیتا رہا، کھلاتا رہا۔ اس لیے تو رسول اللہ صاحب نے وفات سے پہلے فرمایا تھا، ان امن الناس علیہ فی صحبتی عمر ابو بکر، میری امت ایک بات یاد رکھنا، ساری دنیا کے بدلے تمہارا رسول دے کے جا رہا ہے، ابو بکر کے بدلے میں محمد نہیں دے سکوں۔ یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، یہ موجزہ ہے تمہارے رسول کا، اس کے بدلے میں محمد نہیں دے سکا۔ جاتے ہوئے پیچھے سے جن لوگوں نے تعاقب کیا نا پکڑنے کے لیے، ان میں سراقہ بھی تھا۔ آپ نے بدعا کہ اس کا گھوڑا دھنس گیا، کہا محمد میری دعا کرو۔ 2-3 دفعہ ایسے ہوا، کہا سراقہ پردیسی سمجھ کے، مسافر سمجھ کے آ رہا ہے پکڑنے کے لیے، وقت آئے گا اللہ مجھے غلبہ دے گا، میری امت غالب آئے گی، اور ایران کا بادشاہ کسرا، اس کا کنگن تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو سمجھتا ہے کہ ایسے نا میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ وہ کہتا ہے محمد کسرا بن ہرمز، کسرا بن ہرمز جو ایران کا بادشاہ، اس کی بات کر رہا ہے؟ ہاں کسرا بن ہرمز، وقت آئے گا۔ عمر کی خلافت میں رضی اللہ عنہ سراقہ جمعہ پڑھ رہا، وہاں سے بکس آیا جب فتح ہوا، ایران نے شکست کھائی اور ایران کا آتش کدہ ٹھنڈا ہوا، بکس لایا گیا، اس میں کنگن پڑے تھے۔ سراقہ جو پہنتا، کسرا جو پہنتا تھا تخت پر بیٹھتے وقت، جیسے بادشاہوں کا طریقہ ہوتا، تو کہا بڑا جوان تھا، نہیں ہمارے پاس بھی جوان ہے۔ عمر کو غیرت ہے، پہن ذرا پہن۔ سامنے سراقہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں کنگن آیا، اس نے رونا شروع کر دی۔ عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہجرت کی رات یاد آ گئی، ایک وہ وقت تھا کہ مجھ جیسا دیہاتی گنوار محمد کو پکڑنے کے لیے تیار تھا، آج یہ وقت ہے کہ دنیا کی سپر طاقت ختم ہوئی اور اس کے زیورات یہاں رسول اللہ کے یہاں صحابہ کے پاس آئے ہیں، اور وہ بات پوری ہوئی جو آپ نے پیشین گوئی تھی، سراقہ وقت آئے گا کسرا بن ہرمز کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر عمر کو نکال دیں اسلام سے، عمر کو چھوڑ دیں اسلام سے، اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ادھوری رہتی ہے۔ عمر وہ ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری کی۔ 100 اونٹنیوں کا اعلان، پیچھے سارے سواریوں پر چڑھے ہوئے تھے، وہ ہو گیا محمد، وہ ابو بکر پکڑو ہے پکڑو ہے پکڑو مٹی۔ 300 میل کا سفر کرا کے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لانے والا کہ ان کا بال بھی کوئی ٹیڑھا نہ کر سکا، وہ ہے مشکل کشا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، 4تھے خلیفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے داماد ہے۔
حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے پھول ان کے والد ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ خاتون جنت ان کے خامد ہیں، لیکن مشکل کشا نہیں ہیں، جن کی گردن 21 رمضان کو کٹ گئی، جن کا قبیلہ کربلا میں شہید ہو گیا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ کسی کے منکر کہنے سے کوئی منکر نہیں بنتا، کسی کے گستاخ کہنے سے کوئی گستاخ نہیں بنتا۔ یہ سارے پیمانے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے۔ غزوہ حنین، مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی فتح مکہ کے موقع پر کہ بنو حوازن کا قبیلہ 4000 کی تعداد میں بھیڑ بکریاں اونٹ لے کے بھی بچوں کو لے کے میدان میں آ رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ آپ باہر نکل کے لڑیں گے، 12,000 کا لشکر لے کے آپ کے نکلے، 12,000۔ بعض کے دل میں یہ بات آئی ہر جنگ میں ہم تھوڑے کافر زیادہ تھے، آج یہ کر دیں گے، آج وہ کر دیں گے۔ جب میدان میں پہنچے ان کے ذہن میں بات تھی کہ صبح لڑائی ہوگی، صف کے سامنے صف۔ پچھلی رات تھی، انہوں نے یکلخت حملہ کر دیا، پہاڑوں پہ بیٹھے تھے، تیروں کی بارش، نیزوں کی بچھاڑ، پتھروں کی یلغار کر دی، بگدڑ مچ گئی۔ جس خچر پر رسول اللہ سب سوار تھے، دو ساتھی جنہوں نے خچر پکڑ رکھا تھا انہوں نے پیچھے کیا کہ خالق کی عظیم امانت جو محمد کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حفاظت کریں۔ آپ نے لگائی آگے کو، جب دیکھا نا مجھے آگے نہیں جانے دیں گے، خچر سے چھلانگ لگائی، میدان کارزار میں، تیروں کی بارش میں، نیزوں کی بچھاڑ میں، پتھروں کی یلغار میں نبی بولا۔ اندھیرا تھا، نہ بولتا، کسی کو کیا پتا ہے محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بولا، جرأت شجاعت غیرت کا امام بولا، جہاد کا لمبردار بولا، نیزوں کی بچھاڑ میں بولا، پتھروں کی یلغار میں بولا، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، تمہیں خبریں پہنچی ہوں گی، مکہ والا محمد ہوں، وہ جو مکہ والا محمد ہے وہی ہوں، کھڑا ہوں۔ اور جو بات مکہ میں کہتا تھا نا، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، آج میدان کارزار میں بھی کہوں گا۔ میں کوئی جھوٹا نبی ہوں پیچھے ہٹ جاؤں؟ کھڑا ہوں میں۔ پھر ساتھی کو کہا ذرا آواز لگاؤ، بیری کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں ہو؟ اللہ کا رسول تو کھڑا ہے میدان میں، وہ کدھر گئے؟ مجھے مدینہ بلانے والوں، وہ کہاں ہو؟ اللہ کا رسول تو کھڑا ہے۔ پھر حضرت علی کا حوالہ دیتا ہوں، جن کے دلوں میں بغض ہے نا صحابہ کا، باتیں کرتے ہیں، صحابہ بھاگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، جب یہ آواز پہنچی اندھیرے میں، فَوَلَوْ وَلَا اللِّقَاءِ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا، صحابہ ایسے آئے جیسے گائے چند دن کے بچے پہ بے قرار ہو کے آتی ہے، لبیک لبیک، آ گئے ہم آ گئے، حاضر حاضر حاضر، آئے جم کے لڑے، اللہ نے فتح دے دی، ان کو شکست ہو گئی۔ لیکن صحابہ کے دل میں یہ بات ہے کہ آج ہوا کیا؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا سورت میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت اچھی لگی تھی، وسائل پہ، اپنی طاقت پہ تم نے گمان کیا، بدر میں یا اللہ تو، احد میں یا اللہ تو، خندق میں، اور آج ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ لمبی چوڑی زمین میں نے تم پہ تنگ کر کے رکھ دی اور تمہیں بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی تھی۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی، سال کی نہیں بات، مہینے کی نہیں، 24 گھنٹوں کے نہیں، چند سیکنڈوں کے لیے بھی اگر کوئی مجھ سے نظریں ہٹا کے دائیں بائیں مشکل کشائی حاجت روائی اپنی کثرت پر ناز کرے گا، معاف کروں، حوصلہ ہے میرا، میری مرضی، لیکن اگر میں پکڑوں نا، رگڑا دوں تو میں پکڑ سکتا ہوں۔ اگر میں صحابہ کرام کو پکڑ سکتا ہوں تو تم کس بات کی مولی ہو؟ اس وقت ہر وقت ڈرتے رہو، بھروسہ ایک رب پر رکھو۔ غزوہ تبوک یہ سب سے بڑی مشکل جنگ ہے۔ ایک تو سپر طاقت سے ٹکرانا تھا، اس نے سوچا، پہلے تو میں نے سمجھا عربوں کے اندر نہ لڑائیاں ہیں، یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، ان پر فیصلہ کن وار کرو۔ 2 لاکھ رومی بادشاہ لے کے آیا، 30,000 کا لشکر آپ نے اکٹھا کیا، یہ سب سے بڑا لشکر ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ آخری جنگ ہے۔ یہ جنگ ایک لحاظ سے بہت سخت جنگ تھی، گرمی کے موسم میں تھی، سفر بہت دور کا تھا، مدینے کی روزی پک چکی تھی، کھجوروں کی شکل میں، انگوروں کی شکل میں باغات، اور یہ بڑا ایک وقت ہوتا ہے کاشتکار باغبان کے لیے، پھل کاٹنے توڑنے کا، ٹھنڈے پانی کے چشمے، باغات، کھیتی باڑی، بیوی بچے، بہت دل بلا، بڑا ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔
لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے وہ مثالیں پیش کی جو کسی نبی رسول کے ماننے والے پیش نہ کر سکے. میں چلو جہاد کے لیے، ٹھیک ہے جی، سب کچھ چھوڑ کے گئے. ایک ایک سواری پر کئی کئی آدمی سوار ہو کے گئے. ان کو اللہ نے شکست دی. جب واپس آئے کہا میرے ساتھیوں کچھ لوگ مدینہ میں ہیں، بیوی بچوں کے پاس، تمہارے ساتھ نہیں آئے، لیکن وہ سچے مخلص مسلمان تھے، اللہ نے ثواب میں ان کے تمہارے برابر شریک کر دیا ہے. وہ کون ہے؟ اس صورت میں ذکر ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اے نبی میں ان پر ناراض نہیں ہوں، تیرے پاس آئے تھے جہاد کے لیے، سواریاں مانگتے تھے، تو نے کہا میرے پاس تو سواریاں نہیں ہیں، پہلی بہت کمی ہے. ان کے پاس تھی نہیں. جب یہ جہادی قافلے روان، ان کے آنکھوں سے آنسو، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، رو رہے تھے. گھروں میں تھے، دل دماغ محاذوں پر تھے، میٹنگ، مشورہ، صلاح، جہاد کی خبر مجاہدین کی. اور جو جہاد پہ گئے ہوئے تھے ان کے گھروں میں پانی سبزی پہنچانا. بیٹا آپ کا والد گیا ہوا، ہاں کو کام ہو بتاؤ، ہر وقت خبر گیری میں رہے. اللہ نے ان کو ثواب میں ان کے برابر کر دی. 3 مخلص مسلمان رہ گئے. جب واپس آپ آئے تو منافقوں نے، جناب میری بیوی بیمار تھی، چلو ٹھیک، جناب میرا گھر اکیلا تھا، جناب مجھے یہ تھا یہ تھا. 3 مخلص مسلمان، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع. کہا جناب ہمارا کوئی ادھر نہیں، سستی ہو گئی. کعب بن مالک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ہوتا نا میں ایسی بات کرتا، اس کو قائل کہ تو اللہ کا رسول ہے، اوپر سے وہی آ جائے گی، غلطی ہوگی. آپ میں تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. 50 دن بائیکاٹ ہوا، کوئی نہیں بولتا تھا، کوئی کلام نہیں. آپ نے ان کی بیویوں کو بھی کہا تم بھی علیحدہ جاؤ. کیا اطاعت تھی. کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے دوسرے 2 بھائی گھروں میں تھے، لیکن میں آتا تھا بازار میں گھومتا پھرتا، لیکن میں اسے کو بولتا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے. ایک دن میں بازار میں آیا تو ایک آدمی گھوم رہا ہے اور میری طرف اس کو اشارہ، اجنبی لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ میرے پاس ہے، تم کعب بن مالک ہو؟ ہاں. خط دیا روم کے بادشاہ کی طرف سے، لکھا تھا سنا ہے تمہارا صاحب ناراض ہو گیا ہے، تمہارے جیسا آدمی ضائع ہونے کے قابل نہیں ہے، آؤ سپر طاقت کا حصہ بن جاؤ. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ خط جا کے جلا دیا، تندور میں پھینکا، اور یہ سبق دیا ہر وہ تحریر، ہر وہ فتویٰ، ہر وہ کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے کھینچے، سنت سے کھینچے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، عمل تو دور کی بات ہے، وہ جلانے کے قابل ہے. اور پھر کہا دیکھ بین الاقوامی جرم نہ ہوتا سفیر کو قتل کرنا، میں تجھے قتل کر دیتا، میری آنکھوں سے دور ہو جا. کیسی تربیت. یہاں مرتے ہیں یہ نالیوں پر، یہ کونسلر نہیں بنتے، نالیاں میں نے صاف کرانی ہے، وہ کہتا نہیں میں نے صاف کرانی ہے. صبح اور شام اور کفر کرتے ہیں اور جناب دین ایمان بکتے ہیں نالیوں کی صفائی پر. وہاں سپر طاقت کا حصہ بننے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا. کہتے میں صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا کوٹھے کی چھت پر، 50 دن ہو گئے تھے. میں نے کہا یا اللہ اب تو معاف کر دو، اب تو کافر بھی ہمارے اندر تما رکھنے لگ گئے ہیں. بس دور سے آواز آئی، ایک آدمی بھاگا ہوا، ابشر یا کعب ابن مالک، کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو. میں نے کہا بات بن گئی. میں کھڑا ہو گیا، وہ آیا، اس نے مجھے سینے سے لگایا. میں نے کہا یہ جو میرا سوٹ ہے نا نیا، یہ میں تمہیں دیتا ہوں. میں گھر میں گیا کپڑا ہو لیا، میں نے کہا یہ میں تمہیں. میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مجھے سینے سے لگایا. کہا کعب جب سے تو پیدا ہوا ہے نا